वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं आयशा खालिद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एवेन्यू। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ 16 नवंबर से अमेरिका का पहला सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। इस दौरे को खासी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। इस दौरे पर बात करेंगे इस शो में। इसके अलावा हाल ही में यूएस पाक ताल्लुकात के पस मंज़र में कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। इनमें से एक अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से कांग्रेस को पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट में पाकिस्तान के खित्ते में मुबैना रोल पर तनकीद भी है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा इस रिपोर्ट में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर इन पर शदीद एहतजाज कर चुका है। इस हवाले से एक अहम अमरीकी ओहदेदार का इंटरव्यू शो में शामिल होगा। हमारे आज के मेहमानों में शामिल हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ, दिफाई तज़ियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड तालिब मसूद और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एनालिस्ट रज़ा जान, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सब मेहमानों का इस शो में शिरकत के लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। ख़ासतौर से ख्वाजा आसिफ का, जो इस वक्त इंग्लैंड में है और अपने इंतहाई मसरूफ़ शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला है उन्होंने। ख्वाजा साहब, जनरल राहिल शरीफ परसों से अमरीका का अपना पहला दौरा शुरू कर रहे हैं। क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान की इस दौरे से? जो कोऑपरेशन है इस वक्त यूएस और पाकिस्तान में, उसको आगे बढ़ाने की डेफिनेटली कोशिश भी होगी और तवक्को भी होगी कि ये कोऑपरेशन बढ़े और जो हमारे मफादात हैं और जो बैनुल-अक़वामी मफादात हैं हमारे रीजन में, उनमें कोई एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक कन्वर्जेंस हो सके इन व्यूज़ की और इन मफादात की। वॉइस ऑफ अमेरिका की पश्तो सर्विस डीवा के प्रोड्यूसर इफ्तिखार हुसैन ने कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब एम्बेसडर डैनियल फेल्डमैन का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम बातें की। यहाँ हम आपको इस इंटरव्यू में से दो सवालों के जवाब दिखा रहे हैं। पहला सवाल अमरीकी महकमा दिफा की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान पर इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सी जंग लड़ने के इल्ज़ाम के हवाले से था, जबकि दूसरा नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन पर तनकीद के हवाले से था कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान इस ऑपरेशन में तमाम इंतहा पसंद ग्रुप्स को बराबर टारगेट नहीं कर रहा। आइए देखिए और सुनिए। ये दरअसल अमरीकी महकमा दिफा की रिपोर्ट थी, इसलिए इसकी तफसीलात तो वही बता सकते हैं। लेकिन बड़े इशूज पर हमारा मौक़िफ़ हमेशा बहुत वाज़ेह रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका को इंतहा पसंदी के मुश्तरका दुश्मन का सामना है और इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के दोनों जानिब शिद्दत पसंदों की पनागाहों का खात्मा यकीनी बनाना इंतहाई ज़रूरी है। मेरी राय में शमाली वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के लिए पाकिस्तानी अवाम को जानो माल की बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। पाकिस्तानी अवाम ही इंतहा पसंदी से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, हमें इसका एहसास है और इस ऑपरेशन के लिए जो जानी और माली रिसोर्सेज वक्फ किए जा रहे हैं, हम उनकी बहुत कदर करते हैं। हम सब इस बात को तस्लीम भी करते हैं कि मजीद कोशिशों की जरूरत है और इंतहा पसंदी के खतरे के खात्मे में पाकिस्तान की मदद के लिए हम उसके साथ काम जारी रखेंगे। हम इस ऑपरेशन को दिल से सराहते हैं। मेरे ख्याल से ये दहशतगर्दी के मुकाबले में इंतहाई अहम रहा है। हम सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि तमाम इंतहा पसंदों को टारगेट किया जाए। यकीनी तौर पर पूरे इलाके से हक्कानीस समेत तमाम इंतहा पसंदों को मुंतशर कर दिया गया है, लेकिन इस बात को यकीनी बनाना बहुत जरूरी है कि इन इंतहा पसंदों की अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में दोबारा मुनज़्ज़म होने की सलाहियत बाकी न रहे। हाजी साहब, एम्बेसडर फेल्डमैन को सुना आपने। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की कुर्बानियों का एहसास और कदर मौजूद है, लेकिन फिर भी ये बात जरूर कही जा रही है कि मजीद करने की जरूरत है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान और खैबर में इस वक्त जारी ऑपरेशन का फैसला करने से पहले आपकी यानी पाकिस्तान की सिविल हुकूमत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिनके बाइस वो अमन अमल को मौका देना चाहती थी। अब जो इस ऑपरेशन पर तनकीद सामने आ रही है, इसे आप क्या अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात की जो इस ऑपरेशन का फैसला करने से पहले आपकी हुकूमत थे, क्या आप उनको इसकी तौसीक समझते हैं? कि ये जो डैन फेल्डमैन ने जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यूएस के, उन्होंने जो कुछ कहा है बाय एंड लार्ज उन्होंने दुरुस्त कहा है, लेकिन ये एक अमेरिका की या जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसकी एक पुरानी ये एक डिमांड रही है डू मोर के लिए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने पिछले 35 साल में इस रीजन में जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो सोवियत यूनियन की इन्वेजन के बाद से लेके आज तक जो है,
کسی بھی ملک نے اتنی قربانی جو ہے ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ نہیں دی. انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کے کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے قریب بھی کوئی اور جو ہے ملک جو ہے نہیں آتا جتنی قربانیاں پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے سویلینز نے، اور جتنی مالی نقصان ہم نے اٹھایا. اب ریسنٹلی دیکھ لیجئے واگا کے قریب جو واقعہ ہوا ہے، اس میں 62-63 پاکستانی سویلینز اور رینجرز کے جو ہیں جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا کرٹیسزم جو ہے نا یہ انجسٹیفائڈ ہے اور یہ غیر ضروری ہے، اور یہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دے کے، ان کو فوقیت دے کے پاکستان کے اوپر یہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے. پاکستان نے جو ہے بلا تفریق جو ہے، بلا تمیز جو ہے آپریشن کیا ہے، اور خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انکلوڈنگ حقانی سارے جو ہے ڈسپرس ہو گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں. ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے، اور وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اگر جا کے ری گروپ ہوتے ہیں افغانستان میں یا کسی اور جگہ پہ فاٹا میں ری گروپ ہوتے ہیں تو ہماری قربانیاں ضائع جائیں گی. ہمارا یہ جو آپریشن ہے جو جون سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے جو ریزلٹس جو ہیں یا اس کے جو نتائج جو ہیں وہ الوسو رہیں گے جب تک یہ ختم نہ ہو جائے سارے کا سارا جو ہے سلسلہ ٹیررزم کا. ہمارے شہروں میں یہ اس کی جو ہے بلو بیک آ رہا ہے، یا اس کی جو ریپرائزلز ہو رہی ہیں وہ شہروں میں ہو رہی ہیں. ہم پچھلے 1.5-2 مہینے میں آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں وہ سارے کے سارے دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا کرول لگتا ہے اور کروڈ لگتا ہے جب امریکنز جو ہیں ٹھیک ہے تسلیم بھی کرتے ہیں ہماری قربانیاں، لیکن یہ بات نہیں چھوڑتی اپنی کہ جی ہمیں اور زیادہ کرنے چاہیے. کیا کریں ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا ہے اس جنگ کے اندر. ہم نے 40-50 ہزار 55 ہزار کے قریب ہماری کیجولٹیز ہوئی ہیں اس جنگ میں. یہ ایک انتہا ہے قربانیوں کی اس جنگ کے لیے. کسی نے اتنی قیمت نہیں ادا کی، یو ایس نے اتنی قیمت ادا نہیں کی، کسی ویسٹرن کنٹری نے اتنی قیمت ادا نہیں کی. خواجہ صاحب اس وقت امریکہ انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے رضا جان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا، پاکستان پر اس حوالے سے تو تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان اپنی سرحد کے اندر جو فیکشنز ہیں جیسے کہ تحریک حقانی گروپ جو ہے ان کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کرتا، لیکن سرحد کے دوسری طرف پاکستان کی جو ایک شکایت ہے کہ اس طرف جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والے گروپس ان کو جو پناہ گاہ دی جا رہی ہے، اس پر ہم امریکہ کی طرف سے کچھ اتنی آواز نہیں سنتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جائز شکایت ہے، اور زیادہ تر میرے خیال میں یہ شوڈ بی ڈائریکٹڈ وہ افغان حکومت کی طرف سے، کیونکہ خاص پچھلی حکومت نے، کارزائی کی حکومت نے ٹرنڈ بلائنڈ آئی. یہ جو تحریک طالبان پاکستان جو کنار نورستان میں وہ ان کے جو وہاں پہ ہیونز ہیں، جو وہ ان کے سربراہ مولانا فضل اللہ کو جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، دیر از ریلائبل رپورٹس ہیں جو کہتے ہیں کہ افغان حکومت، ان کے جو NDS انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ان کو حمایت بھی دے رہے ہیں. مگر افغان حکومت تو دے ہیو ٹرنڈ بلائنڈ آئی ٹو، کیونکہ ان کا رسپانس میں یہ شکایت ہے کہ پاکستان نے سالوں سے حقانی نیٹ ورک اور افغان طالبان کے خلاف انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ہم بھی we're not going to be too worried about it، وہ ہم ان کو کوئی توجہ نہیں دیں گے. جنرل طلعت، نارتھ وزیرستان اور خیبر میں ملٹری آپریشن امریکہ کا بہت عرصے کا مطالبہ تھا، لیکن پچھلی مرتبہ ہی کی مانند اس بار بھی آپریشن شروع ہونے کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کی ایفیکٹونیس پر سوالات کیے جانے لگے ہیں کہ کچھ تنظیموں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا. پاکستان میں یہ رائے یقیناً پائی جاتی ہے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ایک طرح کا زمینی حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کا اظہار ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی، میں پاکستان کی رائے سے متفق ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بھی ترجیحات ہیں. پاکستان کی ترجیحات میں سب سے پہلے وہ تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کو اٹیک کر رہی ہیں، جو پاکستان کو حملہ کر رہی ہیں، مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ ان کے اوپر پہلے حملہ کیا جائے، ان کو پسپا کیا جائے، ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اب ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس میں انہوں نے بلا تمیز سب جتنی بھی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ افغانستان کی ہیں ہوں، جیسے حقانی نیٹ ورک اور گل بہادر اور اسی قسم کے جو بھی افغانستان کے اس وقت مقیم ہیں، ان کو کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے خلاف کارروائی تو نہیں کریں گے،
اس لیے کہ آپ یہاں رہے ہیں، آپ ہمارے اس وقت ہماری ترجیحات میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ میں بھی ہم الجھ جائیں، لیکن آپ اگر نہیں جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بھی اسی قسم کی فوجی کارروائی کریں گے۔ تو یہ ایک تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہے اپنے تعلقات میں ایک بڑی تبدیلی لا رہا ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کی ریاست اور افغانستان کی ریاست ایک دوسرے سے تعلقات کو بہتر کرے جیسے کہ ہونا چاہیے تھا، اب پاکستان اسی کے اوپر ترجیح دے رہا ہے، نہ کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یا ملیشیا ہے ان سے تعلقات بڑھائے اور اسٹیٹس کو ناراض کرے۔ اور اسی طریقے سے افغانستان کی بھی جو پریزیڈنٹ ہے ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم پاکستان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور جو پناہ گاہیں دونوں طرف ہیں وہ ختم کی جائیں۔ تو لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اب نیت اور جو رجحان ہے اور جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ممالک اب یہ سمجھتے ہیں کہ بقا ان کی اسی میں ہے کہ یہ پناہ گاہیں ختم ہوں اور یہ جو گروپس ہیں ان کا قلع خما کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان میں سے ایسے گروپس ہیں جو کہ افغانستان میں جا کر حکومت کے ساتھ پاور شیئرنگ میں حصہ لے سکتے ہیں ایک پرامن طریقے سے، تو پاکستان بھی اس کی مدد، ان لوگوں کی مدد کرے گا، لیکن پاکستان مداخلت نہیں کرے گا۔ خواجہ عاطف صاحب، افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی آج پاکستان کے سرکاری دورے پر پہنچے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان میں ایک بے اعتمادی کی فضا ضرور موجود رہی ہے جو پاک امریکہ تعلقات کو بھی متاثر کرتی ہے۔ کیا آپ کی حکومت کو ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت میں آنے سے اس اعتماد کی فضا میں بہتری آنے کی امید ہے؟ ڈیفینیٹلی جو ہے ایک نیا چیپٹر جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے پاک افغان تعلقات میں۔ اشرف غنی صاحب کے برسر اقتدار آنے پہ ہمارے چیف آف سٹاف بھی ایک دن کے دورے پہ چند دن پہلے وہاں پہ گئے تھے، اور اب ان کے دورے سے یہ جو روابط ہیں اور یہ جو تعلقات ہیں ان میں مزید مضبوطی بھی آئے گی، اور مزید اس میں جو ہے جو آگے بڑھیں گے یہ ضرور ہے۔ ہمیں اس کی بڑی قوی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں جو ہے پاک افغان تعلقات جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ریجن میں جو پیس ہے یا امن جو ہے اس کی بنیادی جو انگریڈینٹ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں بہتر ہوں، خوشگوار ہوں، مضبوط ہوں، روابط بڑھیں۔ ادروائز اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہتری نہیں خدا نخواستہ آتی تو یہ جو پیس ہے یا امن جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ پائیدار نہیں قائم ہو سکے گا۔ یہ ایک بنیادی انڈرسٹینڈنگ ہے جو دونوں اطراف میں اس کی ریئلائزیشن جو ہے اس وقت موجود ہے۔ لیکن دیکھیں میں جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی پاکستان کے لیے سب سے بڑی جو پیراماؤنٹ بات ہے، سب سے بڑی جو اولین ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے مفادات جو ہیں وہ اس ریجن میں جو دوسرے ملک ہیں یا جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس سے متصادم ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور جو امریکن انالیسس جو ہے یا جو بھی ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی جو لیٹسٹ آئی ہے اس میں وہ اپنے مفادات کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، کرنٹ پالیسی جو ہے وہ کسی طور پہ بھی بین الاقوامی مفادات اور جو ریجنل مفادات ہیں ان سے متصادم نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کی جو قربانیاں ہیں اور جس طرح ایفیکٹولی وہ اس علاقے میں آپریشن کر رہے ہیں، پچھلے اب جون سے اب آپ حساب لگا لیں 5 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں، تو یہ بڑا افیکٹو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جو ہے ہماری افواج نے جو قربانیاں دی ہوئی ہیں ان کو امریکن جو ہے اس قسم کا انالیسس کر کے جو ہے وہ نظر انداز نہ کریں یا ان کو میں کہتا ہوں کہ انڈر ریٹ نہ کریں ہم پاکستان کی پرفارمنس کو۔ یہ ایک غلط بات ہے، اور اس کو جو ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ کوئی اس کو جس کو میں کہتا ہوں اپریشیٹ نہیں کرے گی اس سچویشن میں، اور جو روابط ہیں ہمارے آنے والے دنوں میں ان میں بھی جو ہے اس کے اوپر یہ ایک شیڈو جو ہے ایک کاسٹ ہوگا۔ اس طرح کے جو رپورٹس جو ہے یا اس طرح کے جو کمنٹس جو ہے امریکہ کی طرف سے آتے ہیں
وہ کوئی خوشائند نہیں ہے ہمارے تعلقات کے لیے. ان کو جہاں پہ وہ اکنالج کرتے ہیں وہاں پہ انڈورس بھی کرنا چاہیے پاکستان کی پرفارمنس کو اور پاکستان کی جو قربانیاں جو ہیں ان کو. ہم اپنے پرابلم سے خود نپٹ رہے ہیں. کون سی کو بڑی ہمیں کوئی امداد یا بڑی سپورٹ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مل رہی ہے. وی ہیو ڈومیسٹک پرابلمس, ہماری ریجنل پرابلمس ہیں. پاکستان بڑی پامردی اور بہادری کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کئی سالوں سے ان کا کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال ہے ہمارے ساتھ, وہ ہم کامیابی سے اس میں نکلیں گے. لیکن جب اس قسم کا کرٹیسزم آتا ہے امریکہ کی طرف سے یا کسی اور طرف سے بھی آتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستانی پبلک جو ہے یا پاکستانی پبلک اوپینین جو ہے وہ اس کو مثبت طریقے سے نہیں دیتا. رضا جان, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ ایک امریکن تھنک ٹینک کے ساتھ کام کرتے ہیں, امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. یہ رائے جو ہے کہ پاکستان کا کردار جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ شاید نیتاً یا جسے کہیں کہ انٹینشنلی آن پرپز وہ اتنا مؤثر نہیں رہا ہے, یہ رائے کتنی وائڈ اسپریڈ ہے امریکہ میں؟ کافی وائڈ اسپریڈ ہے. آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس سے بات کرتے ہیں, مگر ان کا ویو یہ ہے. اور جیسے ٹو بی فیئر, جیسے جنرل اینڈرسن جو ابھی ISAF کے کمانڈر ہیں, انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس افغانستان کے کمانڈر ہیں, انہوں نے اپنے کمنٹس میں ریسنٹلی انہوں نے کہا تھا کہ واقعی شمالی وزیرستان کی کارروائی کی وجہ سے حقانی نیٹ ورک کے آپریشنز پہ افیکٹ ہوا ہے, اثر ہوا ہے. مگر میرے خیال میں اگر آپ امریکی اینالسٹ سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑا سا وہ موڈیفائی کر لیں گے. وہ کہیں گے کہ جیسے ہم نے ایمبیسڈر فیلڈمین کے انٹرویو میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ڈسپرشن ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ خاص نشانہ نہیں بنا رہے. وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج ان کو نشانہ نہیں بنا رہے, جو میرے خیال میں اس میں میرٹ ہے. زیادہ تر حقانی نیٹ ورک کے جو فائٹرز تھے وہ نارتھ وزیرستان سے چلے گئے تھے آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے, تو موقع ہی نہیں ملا ان کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے. اور پاک فوج تو خیر ابھی شمالی وزیرستان میں اور خیبر میں آپریشنز لانچ کر رہے ہیں. میرے خیال میں زیادہ تر حقانی نیٹ ورک وہاں سے چلے گئے ہیں. جنرل صاحب, میں آپ سے اس پہ ریئیکشن لینا چاہوں گی کہ زیادہ تر جو فائٹرز ہیں حقانی نیٹ ورک کے, اور یہ پہلے بھی جو ملٹری آپریشن ہو چکا ہے اس پر بھی یہ ایک تنقید تھی کہ وہ تو وہاں سے جا چکے تھے. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اور آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں آپریشن کس طرح سے افیکٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, آپریشن تو پاکستان جو کر رہا ہے وہ تو اپنے جو تحریک طالبان پاکستان ہیں وہ ان کا اصل رخ تو ان کی طرف ہے, اور اس میں کافی ان کو کامیابی ہو رہی ہے. دیکھیے, یہ جو تھے یہ لوگ یہاں مقیم تھے, یہ انہوں نے یہاں پناہ لی ہوئی تھی. تو پاکستان نے کہا کہ اب آپ پناہ یہاں نہیں لے سکتے, اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے. پھر ہمیں آپ سے, میں آپ کو جو اصل پکچر ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے یہ اپنی جو ترجیحات ہیں, اس لیے کہ پاکستان سب سے نہیں لڑ سکتا, ہمیں یہ میرے خیال میں بار بار یہ کہنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے امریکہ بھی ہر سے نہیں لڑتا ہے, وہ ان سے لڑتا ہے جو کہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو کہ اس کے لیے ترجیح میں نمبر 1 ہوتے ہیں, اس سے پہلے لڑتا ہے, اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان کی بھی یہی پالیسی رہی ہے. اب یہ ضرور ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے پناہ دی, لیکن اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور ایک وہ جسے کہتے ہیں ہسٹوریکل برڈن ہے پاکستان کا, اور اس کو آپ لیکن اب جو پالیسی پاکستان کی حکومت نے اور اس کی پوری بیکنگ ہے عسکری قیادت کی اس پالیسی کی, اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے دونوں ممالک افغانستان اور پاکستان کی ریاستیں آپس میں بہترین تعلقات ڈیولپ کریں, نہ کہ کسی ملیٹنٹ گروپس سے تعلقات رکھیں. تو میرے خیال میں یہ جو تبدیلی ہے یہ بہت اہم ہے. تو اب یہ جو حقانی نیٹ ورک وغیرہ ہے یہ ارریلیونٹ پاکستان کے لیے ہو جاتا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ حقانی نیٹ ورک شاید افغانستان کے لیے پھر بھی بہت اہم ہو, لیکن ان سے پھر بات چیت کے ذریعے بھی معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو حقانی نیٹ ورک سے بھی بات ہو سکتی ہے, چونکہ وہ ان کے الائی ہیں. لیکن وہ افغانستان کا معاملہ ہے, پاکستان اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان جو ہے, اگر افغانستان چاہے تو پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان خود سے
اپنے آپ کو والنٹیئر کرے گا، اس لیے کہ پاکستان کو تجربہ ہے کہ جب کبھی اس نے رضاکارانہ طور سے کوئی اس قسم کی چیز کی تو وہ ایک لحاظ سے وہ اس غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رضا جان، اگرچہ امریکہ پاکستان کو خاص طور پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا سب سے بڑا حلیف پارٹنر کہتا ہے، لیکن تعلقات یقیناً ویسے نہیں ہیں جیسے دونوں ممالک چاہتے ہیں یا جن تعلقات کو ہم آئیڈیل کہہ سکتے ہیں۔ اس حال سے امریکہ کا افغانستان سے انخلا شروع ہو رہا ہے۔ جب امریکہ کی افغانستان میں اس طرح کی پریزنس نہیں رہے گی کہ اس کے جو فزیکل سٹیکس ہیں وہ اتنے بڑے نہ ہوں جیسے کہ اب ہیں، تو اور جب پاک افغان اور تعلقات اور پاک انڈیا تعلقات جو ہیں وہ اتنا بڑا فیکٹر نہیں رہیں گے پاک یو ایس تعلقات کے لیے، تو کیا آپ اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی مثبت اثر آئے گا ان تعلقات میں، پاک امریکہ تعلقات میں؟ ہاں، میرے خیال میں ابھی جو جنرل شریف آئیں گے، میرے واقعی ایک جو بات ہوگی نا ان کی امریکنوں سے، اس بات پہ ہوگی کہ کولیشن سپورٹ فنڈز کا فیوچر کیا ہوگا، کیونکہ وہ کولیشن امریکن حکومت کولیشن سپورٹ فنڈز کو ختم کر رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ پاکستان یہ کچھ لانگ ٹرم اگریمنٹ چاہ رہا ہے کہ امریکنوں کے جانے کے بعد تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملے اس جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ ہم تو جنگ لڑتے رہیں گے، پاکستان کو امریکہ چلا جائے گا، مگر ڈومیسٹکلی دہشت گردی اور عسکریت پسند گروپس تو رہیں گے اور پاک فوج تو ان سے لڑتا رہے گا۔ تو دس از سم تھنگ آئی تھنک دے گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیفینیٹلی۔ دوسری جو بات یہ ہے از دیٹ ریجنل تعلقات، پاک افغان تعلقات، پاک انڈیا تعلقات، اس میں میرے خیال میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جیسے ڈاکٹر غنی نے افغانستان کے صدر بن چکے ہیں، تب سے وی ہیو سین اے ویری امپورٹنٹ چینج، اینڈ آئی تھنک اس کا جو سب سے اہم بات یہ افغانستان پاکستان کی بنیادی سلامتی خدشات مان رہا ہے ابھی جو افغانستان میں ہے۔ ابھی وہ کارزائی گورنمنٹ نے انڈیا کے ساتھ ایک آرمز ڈیل سائن کیا تھا، ڈاکٹر غنی اس کو دوبارہ غور کر رہا ہے۔ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان۔ یہ ایک امن کی پیشکش ہے ان سے کہ وی انڈرسٹینڈ یور کنسرنز اور ہم آپ کو لے آنے چاہتے ہیں ایز اے پارٹنر۔ تو آئی تھنک ایز دی امیریکنز ڈرا ڈاؤن جیسے وہ جاتے رہیں گے اور ڈاکٹر غنی کے ساتھ آئی تھنک جیسے پارٹنرشپ بڑھتا رہے گا پاکستان کے ساتھ، تو دیر از اے لاٹ آف اسکوپ فار چینج ان دا پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ میں اور آئی تھنک آلسو دین پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ میں۔ جنرل صاحب، آپ جو امریکہ کا ڈرا ڈاؤن ہے افغانستان میں، آپ اس کو پاک امریکہ تعلقات کے لیے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان جو ہے یہ توقع تو تھی کہ یہ ڈرا ڈاؤن ہوگا، اور ایک لحاظ سے میرے خیال میں اچھا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان زیادہ انحصار امریکہ پر نہ کرے اور اپنی قوت اندرونی حالات کو بہتر کر کے کیا جائے۔ اور میرے خیال میں یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ایک مثبت راستے پر پڑیں گے اگر زیادہ مداخلت امریکہ کی چونکہ کم ہو جائے گی۔ اس سے پاکستان کا میرے خیال میں اعتماد بھی اپنے آپ پر اور تعلقات جو ہیں افغانستان سے بہتر ہوں گے۔ میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اور جیسے ابھی ذکر کیا گیا تو اس سے میں پوری طور سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو نئی قیادت آئی ہے اس وقت افغانستان میں، وہ اس سے پاکستان اور افغانستان میں ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن حالات تو افغانستان میں بھی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اتنے ابھی بھی اچھے نہیں ہیں، یعنی اس کے باوجود کہ وہاں کافی جو ملٹری آپریشن ہوا ہے اس سے فرق تو بہت پڑا ہے۔ یہ تمام جتنی بھی تنظیمیں ہیں یہ کمزور ہو گئی ہیں، تحریک طالبان پاکستان کی، چاہے وہ شمالی وزیرستان میں ہوں یا اپنے خیبر میں ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک دونوں ممالک میں آپس میں تعاون نہ ہو اور جب تک دونوں قوتیں ان کی جو افغان آرمی ہے وہ بھی افیکٹو نہ ہو اور پالیسیز میں تبدیلی نہ ہو اور کسی طریقے سے پناہ گاہوں میں ان کو اجازت نہ دی جائے، تو جبھی معاملات جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور یہ ریئلائزیشن جو ہے اب ہے جو پہلے نہیں تھی۔
خواجہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اس سے جو نئی حکومت آئی ہے افغانستان میں اس کانٹیکسٹ میں آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی ہاں بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تبدیلی آئے گی پاک افغان تعلقات کے حوالے سے. جو کارزائی صاحب کے زمانے میں کوئی ایک بے یقینی سی تھی اور ایک بے اعتمادی سی جو تھی اس میں چینج آئے گی. اور جو ہم نے اب آفر کیا ہے افغان آرمی کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، جو جب انخلاء ہوگا امریکن افواج کا اس کے بعد جو سچویشن میں ان کی ایفیکٹونیس کو انکریز کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ افغانستان میں امن جو ہے، افغانستان کی جو مضبوطی جو ہے، استحکام جو ہے، وہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن اس چیز کو جو ہے ماضی میں جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا اور آج بھی یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں پاکستان کی انٹینشنز پہ جو ہے جہاں پہ تعریف کی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوالیفائی بھی کیا گیا ہے، اس کو 100% جو ہے اعتماد کا اظہار نہیں کیا گیا. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ پاکستان کی قیادت میں ہمیشہ جو ہے اور خصوصاً موجودہ قیادت جو ہے ہماری سویلین بھی اور فوجی قیادت بھی جو ہے ان کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ جو اس علاقے میں امن جو ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہے اور انحصار جو ہے وہ پاک افغان تعلقات کی مضبوطی اور اس میں جو ایک جو پلیزنٹنس اور ایک جو ہے خود اعتمادی باہم اعتماد کا جو رشتہ ہے اس کی مضبوطی جو ہے بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے یہ اس کی طرف اہم پیش قدمی کی جا رہی ہے. پچھلے چند دنوں میں جو ہے وہاں پہ پاکستان کی طرف سے بڑے ہائی لیول جو ہے دورے ہوئے ہیں جن میں جنرل رحیل کا دورہ بھی تھا. اب وہ پاکستان میں ان کی آمد ہے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کی. تو میرا خیال ہے اس سے جو ہے ہمارے علاقے میں جو ہمارا جو اپنا ہے وداؤٹ ریفرنگ ٹو دا انٹرنیشنل پریزنس ان دس ایریا اور امریکہ کی جو مفادات یہاں پہ جو وہ سمجھتے ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنا ایک ہوم گرون اور ریجنل جو ہے سلوشن اس کا نکالنا چاہیے ان پرابلمس کا، تاکہ ایک پائیدار امن جو ہے جو ہمارے مفادات کے مطابق ہو. اور وہ ضروری نہیں کہ اس سے وہ مفادات کو زخم پہنچے گی انٹرنیشنل مفادات کو. یہ بڑا ضروری ہے یہ کہ ہمیں سمندر پار سے سلوشنز نہ آئیں، ہمارے اپنے سلوشنز ہوں. ہمارے ہسٹوریکل تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، تاریخی تعلقات ہیں، دونوں طرف ایک جیسے لوگ بستے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے اور موجودہ جو نئی قیادت آئی ہے افغانستان میں وہ ہمیں بڑی امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں ان میں بہت بہتری آئے گی. جی خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا شکریہ، رضا جان، جناب طلعت مسعود اور خواجہ آصف کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور شو کا اختتام ایمبیسڈر فیلڈمین کی ایک بات کے خلاصے سے کرنا چاہوں گی. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں جنرل راحیل شریف کے دورے کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اور ان کی امریکی پالیسی سازی میں اہمیت رکھنے والے افراد اور اداروں سے متوقع ملاقاتیں اس بات کا ٹوکن ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.